अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ़ें रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है। मैं हूँ हकीम आमिर शहज़ाद डस्का से। नाज़रीन इकराम, आपकी खिदमत में हुक्म कदीम का माल जाती रुझान, उनकी गहरी फ़िक्र, अमराज के दफ़ा के लिए हिफ़्ज़ान सेहत पर उनका फ़लसफ़ा, उनके माल जाती वाक़यात और उनके अक़वाल अर्ज़ करता हूँ, और इल्मुल अक़ाक़ीर, जड़ी बूटियों की सही शक्ल व सूरत, उनके नाम, उनके फ़ायदे मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ, और साहिबान कमाल का सीने के राज मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ, जो कि असरार मख्फिया में से हैं और अजायब तिब से हैं और बहुत ही लाजवाब नुस्खा जात जो कि असरार मख्फिया में से हैं, मजरबुल मजरब नुस्खा जात मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। नाज़रीन इकराम, आज एक ख़ास चीज़ मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करने जा रहा हूँ। एक दुनिया के जो नामवर अतबा हैं उनमें से एक तबीब की सरगुज़िश्त मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करने जा रहा हूँ। नाज़रीन इकराम, मेरा ये सब कुछ अर्ज़ करने का मतलब जो है ये होता है कि हम जान सकें, मैं भी आप भी, कि किस कदर वो लोग काबिलियत रखते थे इंसानी जिस्म पर, उनका इंसानी जिस्म की जो साख़त है उस पर किस तरह वो तबसरा करते थे और इलाज मालजा की अनवाओ अक़साम से किस कदर वाक़फ़ थे, किस कदर हज़ाकत रखते थे, मैं ये आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। मेरा ये मतलब होता है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे जबरील बिन बख्तशू की, जो कि अहद अब्बासिया का एक तबीब था और जुंदी शाहपुर का एक तबीब था, यानी एक ईरान का इलाका है जो अब जुंदी शाहपुर कहलाता है। पहले इसका नाम जुंदी साबूर था। ये फ़ज़ल व कमाल में मशहूर, बुलंद हिम्मत, खुशबख्त, खुलफा का महबूब और बुलंद रुतबा था। खुलफा की जानब से इस पर बकसरत एहसानात हुए। इनसे इसे इतनी दौलत मिली जितनी किसी तबीब को ना मिली। माल जात में उम्दा तसर्रुफ़ात रखता था, यानी उम्दा अख्तियार रखता था। फसीहून तर्जमान लिखता है कि जाफ़र बिन यहया बिन खालिद बिन बरमक जब बीमार हुआ तो रशीद ने बख्तशू से दरख्वास्त की कि वो इसका इलाज करे। एक दिन जाफ़र ने इससे कहा, मेरे लिए कोई माहिर तबीब मुंतखब करो जिसकी इज़्ज़त करूं और इनाम दूं। बख्तशू ने कहा कि मेरा बेटा जबरील मुझसे भी ज़्यादा माहिर है, अतबा में इसका कोई नज़ीर नहीं है। इसने इसे हाज़िर करने का हुक्म दिया। चुनाचा जबरील ने आकर इसका 3 दिन में इलाज किया, जिससे वो सेहत याब हो गया। जाफ़र को इससे इतनी अपनी जैसी मोहब्बत हो गई इसने के बगैर एक घड़ी भी ना इसे सुकून मिलता। इसके साथ खाता पीता। इन्हीं दिनों का वाक़या है कि रशीद की एक कनीज़ ने अंगड़ाई ली, हाथ ऊपर उठाए मगर हाथ फैले का फैला रह गया। यानी ऐसे करके उसने अंगड़ाई ली और हाथ फैले का फैला ही रह गया। किसी तौर पर भी वापस आना मुमकिन ना रहा। अतबा ने हर चंद तमरीख व तदहीन के ज़रिए इलाज किया मगर नफ़ा ना हुआ। यानी गरम मजाजात अद्विया से उन्होंने इलाज किया मगर खातर ख्वाह फ़ायदा ना हुआ। रशीद ने जाफ़र से कहा, यह लड़की हनूज़ अपनी बीमारी में मुब्तला है। जाफ़र ने कहा, मेरे पास एक माहिर तबीब है, बख्तशू का बेटा मौजूद है, हम इसे बुलाकर इस मर्ज़ का इलाज करने के लिए कहेंगे, हो सकता है कोई तदबीर करे।
رشید نے اسے حاضر کرنے کا حکم دیا۔ جب وہ حاضر ہوا تو رشید نے پوچھا تمہارا نام؟ اس نے کہا جبریل۔ رشید نے پوچھا طب کی کون سی بات جانتے ہو؟ ناظرین کرام، یہ وہ میں بات عرض کرنے جا رہا ہوں۔ بہت سارے دوستوں نے مجھے کمنٹ کر کے فرمایا کہ مرض کو جاننے کے لیے، مرض کی پہچان کے لیے آپ اس پر بات کریں۔ بہت سارے دوستوں نے انڈیا سے، پاکستان سے، ان دونوں ملکوں کے باہر سے بھی بہت سارے لوگوں نے مجھے یہ فرمایا کہ آپ اس پر بات کریں کہ مرض کو پہچانا کس طرح جائے، اور مرض کی جو ہے وہ تشخیص پر وہ انہوں نے بات کی کہ اس کا کوئی مؤثر طریقہ کیا ہے۔ تو اس باب میں آپ کو مختصر سا میں عرض کروں گا، آپ بخوبی سمجھ سکیں گے کہ یہ معاملہ ہے کیا۔ علاج معالجہ کس کو کہتے ہیں، علاج معالجہ کی حقیقت کیا ہے، علاج معالجہ کی بنیاد کیا ہے، اور امراض کے انواع و اقسام سے کس طرح ان کی بنیاد تک جو ہے وہ دیکھی جاتی ہیں، ان کی انواع و اقسام کیسے دیکھی جاتی ہیں، اور اس کا علاج کیسے ہوتا ہے، اس سے آپ جان سکیں گے۔ تو اس نے پوچھا تمہارا نام؟ اس نے کہا جبریل۔ رشید نے پوچھا طب کی کون سی بات جانتے ہو؟ اس نے کہا مزاج سے خارج، گرم کو سرد کرتا ہوں، سرد کو گرم، خشک کو تر کرتا ہوں، اور تر کو خشک کرتا ہوں۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ علاج معالجے کا اصل مغز ہی یہی ہے۔ جو شخص، میرے جو دوست بھائی ہیں جو طب کے فن طب سے لگاؤ رکھنے والے ہیں، ان کے لیے یہ بڑی موضوع بات ہے، اور عام حضرات کے لیے بھی یہ سمجھنے کی بات ہے کہ جب تک کوئی شخص بھی، کوئی طبیب علاج معالجہ کرنا چاہتا ہے، علاج معالجے کا شوق رکھتا ہے، جب تک اس چیز کو وہ سمجھ نہیں سکتا، وہ علاج معالجہ نہیں کر سکتا، اسے ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ علاج معالجے کی بنیاد یہی جو ہے وہ قانون ہے۔ اس قانون کو سمجھنا پڑے گا علاج معالجہ کی حقیقت کو جاننے کے لیے۔ تو ناظرین کرام، میں ذرا تفصیل کے ساتھ اس بات کو ذرا آسان زبان میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں تاکہ آپ جان سکیں کیا ہے۔ اس نے کہا کہ طب کی کون سی بات جانتے ہو؟ اس نے کہا مزاج سے خارج، گرم کو سرد کرتا ہوں، یعنی مزاج سے مزاج کو خارج کرتا ہوں، سرد کو گرم کرتا ہوں، گرم کو سرد کرتا ہوں، یعنی جو امراض سرد ہیں، یعنی اس پر جو سرد امراض کا مزاج کا غلبہ ہے، سرد خلت کا غلبہ ہے، اس کو میں خارج کر دیتا ہوں، یعنی اس کو گرم چیزوں سے خارج کرتا ہوں، تو مرض دفع ہو جاتا ہے۔ اگر اس کا جو ہے وہ گرم مزاج جو غالب ہے، میں پھر اس کو سرد چیزوں سے خارج کرتا ہوں تو اس کے تمام علامتیں دور ہو جاتی ہیں۔ اگر اس کا مزاج جو ہے وہ خشک مزاج کا غلبہ ہے تو میں اس کو تر چیزیں دے کر اس کو خارج کر دیتا ہوں اور اس کے تمام مرض دور ہو جاتے ہیں۔ اگر خشک مزاج کا غلبہ ہے تو میں اس کو سرد چیزیں دیتا ہوں۔ اگر سرد اور ریح، ہوا کے بلغم کے اگر غلبہ ہے، یعنی تری اور سردی کا غلبہ ہے، تو میں اس کو گرم خشک دیتا ہوں، وہ سردی اور تری کو بھگا دیتا ہوں، اس کی تمام علامتیں دور ہو جاتی ہیں۔ یہ مزاج کا بنیادی چیز ہے، اس کو سمجھنے کے بغیر کبھی بھی علاج معالجہ ممکن نہیں ہو سکتا۔ کوئی بھی اس چیز کو نہیں سمجھ سکتا کہ علاج معالجہ کیا ہے، تو نہ ساری زندگی اس کی سمجھ آتی ہے۔ ہم نے اپنی زندگی میں ہزاروں لوگوں کو دیکھا ہے، سر پیٹتے رہتے ہیں اور ان کو اس بات کی سمجھ نہیں آتی، لیکن یہ معاملہ اتنا مشکل نہیں کہ انسان سمجھ نہ سکے۔ اصل علاج معالجہ کی بنیاد یہی باتیں ہیں جو جبریل بن بختشو نے کہیں۔ وہ اپنے زمانے کا ایک فضل و کمال میں مشہور تھا، اور کیونکہ اس کا خاندان جو ہے یہ جورجس بن جبریل کی نسل سے تھا، یہ تمام خاندان پورے کا پورا جو ہے یہ 8-10 پشتوں تک یہ ایک فلسفے کی دنیا تھی۔ تاریخ میں ان کا نام جو ہے وہ سنہری حروف سے لکھا جاتا ہے۔ یہ ایک سائی طبیب تھے، سائی مذہب کے سریانی طبیب تھے، لیکن انہوں نے بہت بڑے کام کیے ہیں
ایک تو انہوں نے یونانیوں کی کتابیں اردو، عربی اور سریانی زبان میں منتقل کی، اور ایک بہت بڑا یہ کام انہوں نے کیا۔ دوسری چیزیں یہ ہے کہ یہ علاج معالجہ میں عمدہ تصرفات یعنی اچھے اختیار رکھتے تھے۔ تو یہ کیسے رکھتے تھے کہ یہ ان چیزوں پر کاربن وہ جو ہیں وہ پیروکار تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں مزاج سے مزاج کو خارج کرتا ہوں، گرم کو تر سے خارج کرتا ہوں، تر کو گرم کو سرد سے خارج کرتا ہوں، سرد کو گرم سے خارج کرتا ہوں، خشک کو تر سے خارج کرتا ہوں، تر کو خشک سے خارج کرتا ہوں۔ یہ معمولی سی بات ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہے۔ تو رشید نے پوچھا جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، تو خلیفہ نے ہنستے ہوئے کہا فر طب میں جس چیز کی ضرورت ہے یہ اس کی انتہا ہے۔ اس نے کہا فن طب میں علاج معالجہ میں جس چیز کی ضرورت ہے یہ جو تم نے باتیں بتا رہے ہو یہ اس کی انتہا ہے۔ اس کے بعد لڑکی کا حال بیان کیا۔ جبریل نے کہا خلیفہ اگر ناراض نہ ہوں تو میرے پاس اس کی ایک تدبیر ہے۔ وہ بڑے لائق لوگ تھے، ہر مرض کے لیے ان کی کوئی نہ کوئی تدبیر ان کے ذہن میں ہوا کرتی تھی، بڑے لائق لوگ تھے۔ تو خلیفہ نے پوچھا وہ کیا؟ اس نے کہا لڑکی جہاں سب کے سامنے نکلے، یعنی حاضرین میں دربار کے جو حاضرین ہیں ان کے سامنے لڑکی آئے تو میں اپنی کوئی تدبیر کروں گا۔ وہ آئی تو جبریل دوڑ کر اس کے پاس پہنچا۔ جبریل دوڑ کر، جو طبیب تھا جبریل بن بختشو، اس کے پاس پہنچا اور اس کے سر کو جھکا کر دامن پکڑ لیا، یعنی اس کو سر کو نیچے کیا اور اس کا جو لباس ہے اس نے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ دامن لباس کو کہتے ہیں۔ ایسا لگا جیسے اسے ننگا کر دے گا، یعنی اس طرح سے اس نے پکڑ لیا کہ جیسے اس لڑکی کا بدن جو ہے وہ ننگا کر دے گا۔ لڑکی گھبرا اٹھی، شدت حیا اور گھبراہٹ سے اس نے اعضائے ڈھیلے کر دیے اور ہاتھ نیچے کی جانب پھیلا دیے اور اپنا دامن پکڑ لیا، یعنی جو اس طرح اس کا بازو تھا۔ تو بختشو کی اس حرکت سے، جبریل کی اس حرکت سے اس نے زور لگا کر اپنے ہاتھ نیچے کر لیے اور اپنا لباس جو ہے پکڑ لیا۔ جبریل نے کہا امیر المومنین لڑکی صحت یاب ہو گئی، یعنی طبیب نے کہا کہ اے امیر المومنین لڑکی صحت تندرست ہو گئی ہے۔ تو رشید نے لڑکی سے کہا ہاتھ دائیں بائیں لے جاؤ۔ لڑکی ایسا کرنے میں کامیاب ہوئی۔ رشید اور تمام حاضرین کو سخت تعجب ہوا۔ رشید نے جبریل کو فوراً 500 درہم پیش کرنے کا حکم دیا، یعنی امیر المومنین اور تمام حاضرین کو سخت تعجب ہوا کہ یہ کیسا علاج اس نے کر لیا کہ فوری اس نے تدبیر اختیار کی اور لڑکی تندرست ہو گئی۔ تو فوراً اس نے رشید نے ہارون رشید کی وہ بات کرے ہیں، فوراً 500 درہم پیش کرنے کا حکم دیا، محبوب بنایا اور رئیس الاتباع کا تغمہ امتیاز بخشا، یعنی اس کو سند تغمہ دیا گیا رئیس الاتباع کا کہ تم تمام اتباع کے اوپر تمہارا درجہ ہے، تم سب سے زیادہ علم رکھتے ہو، اس کا مطلب یہ ہے۔ جبریل سے مرض کا سبب پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ باوقت جمع، یعنی جب رشید نے اس کو مرض کا سبب پوچھا کہ یہ مرض کیا تھا تو اس نے جبریل نے کہا کہ باوقت جمع، جب یہ لڑکی اپنے خاوند کے ساتھ جمع میں مشغول تھی تو اعضاء کی جانب سے حرکت و انتشار حرارت سے ایک رقیق خلت آ گئی تھی۔ اس نے کہا کہ جمع کی جو حرارت ہے، یعنی اس وقت جو جمع کرتے ہوئے گرمی جسم میں آتی ہے، اس کی وجہ سے حرکت و انتشار حرارت سے ایک رقیق کہتے ہیں پتلی سی خلت آ گئی تھی، چونکہ حرکت جمع اچانک ساقط ہوتی ہے، یعنی اس نے اس کا مطلب یہ ہے کہ جمع کے بعد فوری جو ہے وہ حرکت جو ہے وہ ٹھہر جاتی ہے، تو اس لیے فضلہ تمام اعصاب کے اندر مجمد ہو گیا، یعنی جو رقیق مادہ تھا وہ جمع کے فوراً بعد اس کا جسم جو ہے ٹھنڈا ہو گیا اور مادہ جو ہے وہیں کا وہیں ٹھہر گیا۔ اسے تحلیل صرف ایسی حرکت ہی کر سکتی تھی۔ اس نے کہا اس کو تحلیل جو ہے اس کو تحلیل کہتے ہیں جاری کرنے کو، ایسی حرکت کر سکتی تھی، چنانچہ وہ تحلیل ہو گئی، حرارت میں بات پیدا ہو گیا اور فضلہ تحلیل ہو گیا۔ تو فسیون کہتا ہے کہ جبریل کا مقام و مرتبہ روز افروز مضبوط ہوتا گیا، حتیٰ کہ رشید نے اسے اپنے اصحاب سے کہا
جس کو بھی مجھ سے کوئی ضرورت ہو وہ جبریل سے کہے، وہ مجھ سے جو بھی سوال کرے گا اسے میں دوں گا۔ تو ناظرین کرام، یہ ہے ایک حاذق طبیب کی سرگزشت میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے۔ اس میں 2-3 اہم سبق ہیں جو کہ ہمارے لیے بڑے اہم ہیں۔ ایک تو یہ معاملہ میں نے عرض کیا، اور کہ امراض کی انواع و اقسام کو جاننے کا طریقہ، ان پر قابو پانے کا طریقہ، اور ان کو جو اتباع قدیم کو مہارت حاصل تھی وہ یہ بات تھی۔ مزاج کو مزاج سے خارج کرنا ہی علاج معالجے کی بنیاد ہے۔ اگر اس بات پر آپ مہارت حاصل کر لیں گے تو آپ کو کسی بھی اور مزید چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ آسانی سے امراض کا علاج کر سکتے ہیں، اور غذاؤں سے اور مفرد چیزوں سے کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، ایسے ہی واقعات اتباع قدیم کے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا رہتا ہوں۔ جتنے بھی میرے دوست احباب چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ جتنے بھی ہمارے دوست احباب ہماری ویڈیو کو پذیرائی دیتے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔